तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। आप योआब के बेटे जदाउन के बारे में क्या जानते हैं? खुदा ने किस तरह उसे काजी के तौर पर अपने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया? जदाउन ने क्यों यकीन नहीं किया कि उसको खुदा के लोगों को बचाने के लिए बुलाया गया? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हमेशा सादा सलाहियतों के जरिए क्यों बचाया? खुदावन ने कैसे जदाउन की हौसला अफजाई की और उसकी हौसला अफजाई के लिए कौन से निशानात दिखाए? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि खुदावन बहुत से लोगों को बरकत बख्शना चाहता है। हम सिर्फ सैटेलाइट के जरिए इंजील की मुनादी से बरकत नहीं पा रहे, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है इसके मुताले से भी बरकत हासिल कर रहे हैं। इंजील की मुनादी हो जाने के बाद किसी भी शख्स के पास निजात न हासिल करने का कोई बहाना नहीं बचता, क्योंकि उसे बाइबल की तालीमात दी गई हैं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां बाइबल की इजाजत नहीं और मिशनरियों और तबलीग देने वालों को वहां पर आने नहीं दिया जाता, तो इस प्रोग्राम के जरिए कलाम आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप इसे सीखें। लिहाजा आप जहां पर भी हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ और सुन सकते हैं और आप खुदा के कलाम से सीख सकते हैं। लिहाजा आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर आप लिखें। खुदा के फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। अपने मुताले में हम कज़ात की किताब के 6ठे बाब पर पहुंच चुके हैं। कज़ात की किताब एक तारीखी किताब है जो बनी इसराइल की नाकामी बयान करती है, जब वादे की सरजमीन में इसराइल के लोगों ने खुदावन की दी हुई मिरास को कायम नहीं रखा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद, भाई सुफात आपको भी खुशामदीद, शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में आए अपने दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई मुहीब, हमने फतह के गीत के साथ पिछली किस्त का इख्तिताम किया। फतह हमेशा हम्द का बाइस होती है और मैं ये सोच रहा था कि लगातार फतह याबी और हम्दो सना होगी। दबूरा, जिस फतह के बारे में गीत गा रही थी, इसके बाद क्या हुआ? 40 बरस मुल्क में अमन रहा और जैसे हमने पहले देखा, अमन के वक्त जिस्म हरकत में आ जाता है। मेरा मतलब है कि वो गुनाह जो हमारे अंदर बसता है और हम में से 6 बड़े रुझानात जाहिर होते हैं। इन लोगों के साथ यही हुआ। ये जुमला पढ़ते हैं जिसे 7 मरतबा दोहराया गया और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की, और ये चौथी मरतबा है। और चौथे दुश्मन में जिनके 7 हाथों में खुदावंद ने अपने लोगों को रखा, मेरा मतलब है मदियानियों से है, और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा और मदियानियों का हाथ इजराइलियों पर गालिब हुआ। मैं उनको ऐसा तंग करूंगा कि वो जान ले, क्योंकि वो कदूस खुदा है जो लोगों से मोहब्बत रखता है। वो जानता है कि इनकी मुहाफ़ज़त, सुकून और बरकत, भलाई, अमन, फर्मा बरदारी और पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने और इसे समझने में है जो कि खुदावंद को पसंद है। आप गैर कौमों जैसे नहीं हैं, आप मुख्तलिफ नहीं हैं और आप बाकी कौमों जैसे शरारत और बदी में ज़िंदगी नहीं गुजारते। लेकिन एक मरतबा फिर उनके दिलों के अंदर बुतों का रुझान पैदा हुआ। सो खुदावंद ने इन्हें 7 बरस मदियानियों के हाथ में रखा। वो गरीब और रुसवा हुए। मदियानियों ने इसराइल में कुछ माश ना छोड़ा। इन्हें पहली मर्तबा के दबाव के बाद, मेरा मतलब है 7 सालों से, खुदावंद इन्हें आसमान से देख रहा था और वो अपने लोगों को इस खस्ता हाली में नहीं देख सका। और बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन
ان کو کوئی نہیں دیتا۔ اسرائیل میں کوئی ماش اور بھیڑ بکری نہیں بچا، کچھ نہیں۔ اسرائیلی مدیانیوں کے ہاتھ ذلیل ہوئے، لیکن سال گزر گیا، خداوند انہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے ان کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا، کسی نے فریاد نہیں کی، کسی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ خداوند اپنا رحم ان پر کرے اور اس قہر کو ان پر سے دور کرے اور مدیانیوں کو وہاں سے بھیج دے۔ 1 سال گزر گیا اور کسی نے ان کی خستہ حالی پر دھیان نہیں دیا اور کسی نے بھی فریاد نہیں کی۔ خداوند کا دل ان کی نالائکی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اسرائیل کی حالت اتنی بدتر کیوں ہوئی؟ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ قہر نازل ہو رہا ہے اور غیر معمولی طور پر آپ کے درمیان فاقہ کشی ہو رہی ہے؟ افسوس، کسی نے فریاد نہیں کی۔ آخرکار 7 سال بعد انہیں اپنی اصل حالت کا احساس ہوا۔ وہ خداوند کی طرف مڑے اور اس نے فریاد کی۔ عجیب ہے کہ خداوند کا دل ان کے لیے نرم ہوا، وہ انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور جب اسرائیل مدیانیوں کی سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے، ہم خداوند سے کیا بھیجنے کی توقع کرتے ہیں؟ آسمان سے نجات۔ آسمان کھلے گا اور نجات آئے گی۔ خداوند مدیانیوں کو ختم کرنے کے لیے یا تو ایک فرشتہ بھیجے گا یا وہ ایک نجات دہندہ بھیجے گا۔ اس سے پہلی مرتبہ ایک نبی کو بھیجا۔ اس نبی کا مدیانیوں سے سروکار نہیں ہوگا، بلکہ خداوند کے لوگوں سے اس کا سروکار وہ ان لوگوں ہوگا۔ سے بات کرے گا، وہ ان لوگوں سے بات کرے گا، وہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا، وہ ان کے ضمیر کو زندہ کرے گا۔ وہ انہیں بتائے گا کہ مدیانی کس لیے آئے ہیں۔ ہم میں تکلیف سے جلد ہی نجات حاصل کرنے کا رجحان ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ تکلیف آئی ہی کیوں، ہماری بیماریاں کیوں ہیں ہماری بیماریاں کیوں ہیں، کام اور گھر میں یہ مسئلہ کیوں ہے، خداوند نے ہم پر اتنا بوجھ کیوں ڈالا۔ بعد میں جدعون نے یہ سوال پوچھا، تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے؟ وہ بنی اسرائیل ان کو یہ بتائے گا کہ مدیانی کیوں آئے۔ خداوند نے انہیں بتایا، میں نے یہ چیزیں تمہاری خاطر کی۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تمہاری رہنمائی کی، میں نے تمہاری پرورش کی، تم کو چھڑایا۔ خداوند تمہارا خدا میں ہوں۔ سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تم نے مسئلہ بات کیا نہ ہے؟ مانی تم اور نے یہاں سے میری بات عدالت نہ مانی۔ شروع ہوتی ہے۔ تم نے صحیح۔ میری بات نہ مانی۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا تو تیری سلامتی نہر کی مانند اور صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ بھائی صفوات، یقیناً خداوند لوگوں کی سنے گا اور ان کے لیے نجات دہندہ بھیجے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ خداوند لوگوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ میں 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گا۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر عفرا میں بلوت کے درخت کے نیچے جو یواس ابی زری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کوہلو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ ان آیات کی روح سے ہمیں آپ جدعون کے متعلق بتائیں۔ خداوند نے لوگوں کی فریاد پر کان لگایا کیونکہ وہ رحم دل ہے، اور اس غریب نے دہائی دی خداوند نے اس اور کی سنی۔ اس نے اس کو سب دکھوں سے بچا لیا۔ اور خدا نے یواس ابی ازری کے خاندان سے ابی ازری کے بیٹے کو یعنی کہ جدعون کو بھیجا۔ جدعون کے نام کا مطلب ہے تیز، اور یواس کا مطلب ہے بیتاب، اور ابی ازری کا مطلب ہے انات کا باپ۔
اور وہ افرا میں تھا، اور افرا کا مطلب ہے مٹی۔ اور خداوند جداؤن کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن جداؤن ایک زبردست سورما نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوف زدہ تھا، لیکن خداوند نے اسے زبردست سورما کہہ کر پکارا۔ وہ بھائیوں سے محبت رکھتا تھا اور وہ اپنی طرف سے ان کو اناج اور کھانا دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یہ واضح ہے کہ جداؤن اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا تھا۔ جب خداوند کے فرشتے نے اسے کہا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو جداؤن نے جواب دیا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، وہ ان کی فکر کرتا اور انہیں کھانا دیتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بھائیوں کو شامل کیا۔ وہ ایک سچا اور اچھا ایماندار ہے۔ اس نے خود کو اپنے بھائیوں سے جوڑے رکھا، جی، اور وہ تیز تلوار جیسا تھا۔ وہ افرا میں تھا۔ اس کے نام کا بھی یہ مطلب تھا کہ وہ خدا کے انات کے قبیلے سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا جی، کچھ اور؟ میں کہنا چاہوں گا کہ جداؤن خوف زدہ بھی تھا، اور ہم اس کے ڈر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا۔ میں کے کولو میں گیہوں نہیں جھاڑتے، میں کے کولو صرف انگور پیسنے کے لیے ہیں، اور جو کوئی گیہوں جھاڑنا چاہے اسے پہاڑ پر چڑھ کر کھلیان میں جھاڑنا پڑتا تھا، کیونکہ خشک گھاس اور بھوسے کو ہوا میں اڑانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت واضح ہے کہ جداؤن خوف زدہ تھا۔ کسی پہاڑ یا پھر چٹان پر چڑھنے کی بجائے وہ کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا۔ بھائی محیب، میں نے غور کیا ہے کہ جداؤن کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ کون سی چیزیں مشکلات پیدا کر رہی تھی کہ خدا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ دراصل انسانی کمزوری کے باوجود بھی جداؤن ایک عظیم کردار ہے، لیکن وہ روحانی خصوصیات سے بھرپور تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنا نہیں بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کہ بھوکے تھے اور کوئی معاش ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، اور اس نے گیہوں چرایا نہیں تھا، وہ اس کا گیہوں تھا، اور وہ میک کے کولو پر بیٹھا اسے جھاڑ رہا تھا تاکہ اسے چھپا دے۔ وہ خداوند کے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اس کا دل ان کی رسوائی کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ان پر یہ رسوائی اور بھوک پیاس کیوں کر آئی تھی۔ مدیانیوں کو کون لایا؟ دراصل وہ بالوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا۔ بالوت کے درخت کا نشان اسرائیل کا نشان ہے، جسے ہم یسایہ 6 باب میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ بطن اور بالوت کی مانند ہوگا کے باوجود یہ کہ وہ کاٹا جائے تو بھی اس کا نشان بچا رہتا ہے۔ خداوند، ہم اس بالوت کی مانند ہے جو کاٹا گیا، لیکن تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پھر سے بڑھیں اور پھلیں گے۔ کیا تو ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر مند تھا۔ جی، وہ خداوند کے لوگوں کے لیے فکر مند تھا، وہ ان کی حالت سے پریشان تھا۔ اسی وقت اس نے خداوند کے منصوبوں کو سمجھا۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ تھا تو ہم یوں خستہ حال نہ ہوتے، کیوں؟ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجائب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کیا کرتے تھے؟ کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، پر اب تو خداوند نے ہمیں چھڑا دیا ہے اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جدون کمتر محسوس کر رہا تھا، اسے حالات پر افسوس ہو رہا تھا، اسے افسوس ہوا۔ اس نے کہا، خداوند میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ ہم ہیں۔ وہ خداوند کو نہیں بلکہ خود کو اور اپنے لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ نتیجے میں مدیان اسرائیل پر قابض ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدیان اسرائیلیوں پر قابض ہوا۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے اور پھر واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات لکھ کر ہمیں ضرور بھیجیے، ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی،
قضات کی کتاب کے مطالعہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جنہیں خداوند استعمال کرتا ہے کسی منفرد ذاتی صفت یا ہنر کے مالک نہیں ہیں۔ اب اگر خداوند انسان کو کوئی ذاتی صفت یا ہنر یا تحفہ بخشتا ہے تو اسے استعمال کیوں نہیں کرواتا؟ میں اپنے سوال کو دوسری طرح بیان کرتی ہوں۔ اگر خدا ہر وقت جدون جیسے کمزور، بے اعتقاد اور کم ہمت والے شخص کو چنتا ہے تو انسان کے ہنر کا کیا فائدہ؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر خداوند نے ہمارے ہنر کو استعمال نہیں کرنا تو وہ انہیں ہمیں کیوں بخشتا ہے؟ کیا اس ہنر کو کام میں لانا ایک غلطی ہے؟ دیکھیں، خداوند انسان کو ہم سے بہتر جانتا اور سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب انسان اپنی قابلیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ فخر کر کے مغرور ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس خزانہ ہے، اور ہمارا خزانہ مٹی کے برتن میں ہے۔ مطلب یہ کہ اصل قدرت ہمارے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس ہے، اور وہ جنگ میں اپنی قوت، استعداد اور ہنر کے بل پر شامل ہوا کرتے تھے، تو وہ فتح کو خداوند سے نہیں بلکہ خود سے منسوب کیا کرتے، اور اسی لیے خدا کمزور کو ترجیح دیتا ہے۔ جب خداوند کسی ایسے شخص کو استعمال کرتا ہے جس میں کوئی استعداد نہیں تو تعریف خدا کو جاتی ہے۔ بالکل۔ فتح کے بعد انسان دانستہ طور پر شیخی مارتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ فتح میری عقل مندی کی بدولت ہے، میں عقل مند ہوں، جی میں نے اپنی قوت سے۔ پر یہ خزانہ ہمارے پاس مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ بھائی محیب، خداوند نے اس مشکل کام کے لیے جدعون کو کیسے حوصلہ دے کر تیار کیا؟ جب خداوند نے جدعون کے سوچنے کا اندازہ، باطنی صلاحیتوں، وفاداری، سادگی اور عاجزی کو دیکھا، جب جدعون نے اچھے الفاظ سے خداوند کو خوش کیا، بائبل بتاتی ہے کہ خداوند نے اس پر نگاہ کی۔ یسایہ 66 میں لکھا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جدعون ایسا ہی شخص تھا۔ میں جدعون کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آج چند لوگ جدعون کی طرح سوچتے ہیں، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں، جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، وہ اپنے تعین قوی دکھائے۔ کیا آپ میں یہ ایمان اور یہ اعتقاد ہے؟ آپ خدا کے شاندار کاموں کو دیکھنے کی توقع کرتے ہیں، لیکن خدا نے یہ شاندار کام لوگوں کی حالت کی وجہ سے نہیں کیے۔ بالکل، بہت اچھا ہے کہ آپ اس معاملے کو یوں سمجھیں۔ اس لیے تو اپنے اسی روز میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے 2 باتیں کہی تھیں، پہلا کہ میں نے تجھے نہیں بھیجا، دوسرا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرے ساتھ۔ در حقیقت یہ الفاظ کسی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کافی ہیں جو جدعون کی طرح کمتر محسوس کر رہا تھا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خداوند نے کسی بھی خادم کو اس کی طرف سے دیے نشان کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے تجھے بھیجا ہے اور میں ضرور تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے کوئی بھی شخص جسے خداوند استعمال کرے، اسے ان 2 چیزوں کو یقینی بنانے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا، پر یہ ڈرتے پھرتے، لیکن یہاں پر واضح ہے، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ پھر میں ذمہ دار ہوں۔ جب تک میں نے تجھے بھیجا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ جدعون اب بھی کمتر محسوس کر رہا تھا۔ اے مالک، تو غلط شخص کے پاس آ گیا ہے۔ میں وہ آخری شخص ہوں جسے اے خداوند تو نے بھیجا ہے۔ 3 کمزوریاں ہیں۔ پہلی، میں افرائیم کے قبیلے سے نہیں، منسی کے قبیلے سے ہوں۔ افرائیم کے لوگ عظیم لوگ ہیں، لیکن منسی کے لوگ غریب اور تعداد میں کم ہیں۔ صرف یہی نہیں، منسی میں اور بڑے خاندان ہیں۔ میرا گھرانہ منسی میں سب سے چھوٹا ہے، میرا گھرانہ منسی میں سب سے کمزور ہے۔ اور جب تو منسی کے گھرانہ کے غریب لوگوں پر نگاہ کرے گا تو جانے گا میں صحیح شخص نہیں ہوں، سب سے چھوٹا ہوں۔ مختصر یہ کہ میں اس کام کے لیے مناسب شخص نہیں، میں اس کام کے لیے مناسب نہیں۔ پھر بھی وہ خداوند جیسے ہم جانتے ہیں، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ خدا کے اسکول میں اس کے معلومات کے مطابق ایک عظیم شخص بھی بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ ہے کہ اپنی کمزوریاں اور کم استقادی پر غور نہ کر، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ خداوند نے اسے کہا، میں نے تجھے بھیجا ہے۔
اس کا اختیار میرے پاس ہے. تجھے نبی ہونے کا اختیار ہے, میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا. یہ الفاظ خدا کے خادم کے لیے کافی ہیں, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہے. بھائی وہ یہ یقینی بنانا چاہتا تھا. اس نے اس کی تصدیق کے لیے ایک نشان مانگا. مجھے اس کی خداوند سے اس کام کی تصدیق کرنے کی درخواست کے متعلق بتائیں. جب اس نے یہ پہلا دن بیان کیا تو خداوند نے محض اس کی حوصلہ افزائی کرا کر یہ کام نہیں سونپا، بلکہ اس نے اسے اپنی روح سے معمور کیا. روح سے معمور کیا. وہ روح القدس سے معمور کیا گیا. صحیح. قدرت اور محبت اور ضبط نفس کی روح کے ساتھ. بہادر بن، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ یقیناً ایسا کام ہے جو جداؤن کی قابلیت سے زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن اس نے جانا کہ خداوند نے اسے بھیجا ہے. اور اس کے بعد جداؤن حیران ہوتا ہے، کیا خدا نے مجھے نہیں بھیجا؟ دراصل یہ جداؤن کے ایمان کی کمی ہے. وہ اچھا شخص ہے اور وہ کوئی بھی قدم خداوند کی مرضی کے بغیر اٹھانا نہیں چاہتا، اور اس لیے وہ اس کی یقین دہانی کرتا ہے. سو اس نے خداوند سے ایک کے بعد دوسرا نشان مانگا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ایماندار جانے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور اس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اور خداوند کی رفاقت کے بغیر کسی بھی جگہ جانا مناسب خداوند. نہیں. اور وہ سفر اور کام کتنا خوبصورت ہوگا جس میں میرا خداوند ہمیشہ میرے ساتھ ہو. بھائی محیب، آپ اس نشان کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں جو جداؤن نے مانگا تاکہ جان سکے کہ خدا اس کے ساتھ ہے؟ پہلے تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی نشان دکھا، مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے. وہ جا کر قربانی لے کر آیا. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے باوجود خداوند کے فرشتوں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور یہ اس کا ہدیہ قبول کیا. اس کی قربانی آنکھ سے بھسم ہو گئی اور خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا. سو جدون کو یقین ہو گیا کہ وہ خداوند سے خداوند بات سے کر رہا تھا. جب وہ غائب ہوا تو ایک معجزہ ہوا اور اس پتھر سے آگ نکلی، گوشت، فطیری روٹی بھسم ہوئی اور قربانی بھسم ہوئی اور خداوند کا فرشتہ غائب ہو گیا. جدون نے یہ جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا. اس نے خود کو نااہل محسوس کیا اور اس نے خدا کے سامنے اپنی حالت کو بے تاکیر جانا، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ خدا کو دیکھنے کے بعد کوئی زندہ نہ رہتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ نہایت خوفزدہ ہوا. البتہ خداوند کے فرشتہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس سے کہا کہ خوف نہ کر. دراصل جس خادم کو خداوند استعمال کرتا ہے اس سے دوسروں کو بچانے سے پہلے یا خدا کے کام میں کامیاب ہونے سے پہلے خدا کے ساتھ اپنے رشتے پر یقین کرنا ضروری ہے. خوف نہ کر، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ آگ نے قربانی کو بھسم کر دیا ہے. یہاں پر قربانی اور اطمینان کے بیچ وابستگی پر غور کریں. خدا نے قربانی کو قبول کیا، سو اس نے آپ کو قبول کیا. اسی لیے خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں، کیونکہ آگ نے قربانی کو بھسم کر دیا ہے. سو اس نے وہاں خوشی منائی اور اس کا مذبح بنایا. خدا کا اور خدا کی قربانی کے حضور قبول ہونے کا نہایت شکر گزار ہے. اسے نہایت اطمینان محسوس ہوا. پھر بھیڑ کی اون کا کیا واقعہ ہے؟ جی، بھیڑ کی اون کا واقعہ. بھیڑ کی اون نجات کا نشان ہے. تب جدون نے خدا سے کہا، اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ، میں بھیڑ کی اون کو کلیان میں رکھ دوں گا. سو اگر اوسط فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس نے اون رکھی. جب صبح اٹھا تو دیکھا اون پر اوس پڑی تھی اور آس پاس کی زمین سوکھی تھی. اس نے اون کو دبایا اور نچوڑا، مطلب کہ اون مسیح کا نشان ہے. اوس کا بھر لیا اور اس نے اوس کو نچوڑا اور پیالہ بھر لیا. اس نشان کا پہلا حصہ ہمیں مسیح نجات دہندہ کی زندگی کے یہ گواہی اس کے بارے میں تجسم کے بتاتا ایام میں دی ہے. گئی. اون مسیح کا نشان ہے جس سے خدا خوش ہے. باپ نے یہ کہہ کر گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس کی زمینی زندگی کے دوران فضل بھرپور اس کے تجسم کے ایام میں دی. اس نے غصے کے مطابق بات کیوں کی؟ دوسرے منظر میں ہم بھڑکتے ہوئے غصے کو دیکھتے ہیں. مسیح کا نشان ہے. اور جیسے ہی اس نے درخواست کی تھی فقط اون ہی خشک تھی. اس مرتبہ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف اون خشک رہے اور پاس کی زمین پر اوس پڑے. اس مرتبہ ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ ایسا ہی ہوا
یہ وہ جڑ ہے جو خشک زمین سے نکلی، اس پر تمام خوشی منحصر ہے، جبکہ آس پاس کی زمین خشک تھی۔ خدا نے وہ کیا جو فطرت کے خلاف تھا۔ اس رات کو اس منظر میں مسیح خشک زمین، خشک جگہ پر صلیب پر تھا۔ سارا قہر اس پر آ نکلا۔ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے جا لگی۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم حازن کے پاس واپس لوٹے اور ان سے پوچھے، اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں۔ جی، اب ہم جانتے ہیں کہ جداؤن ایک عظیم شخص ہے جو خداوند اور اس کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، لیکن جب خداوند نے اسے کام سونپا، اس نے یقین دہانی کے لیے خداوند سے نشانات مانگے۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ کیا جداؤن کا نشانات کی درخواست کرنا ایمان کی کمزوری ہے؟ نہیں، میں کہوں گا کہ یہ ایماندار کی کمزوری نہیں بلکہ ایک مشن ہے، کیونکہ ایماندار جس قدر بڑھتا ہے اور خدا کے قریب آتا ہے، اتنا ہی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ مثلا اپنی زندگی کے آغاز میں یعقوب آزادی سے پھرتا اور جہاں چاہتا وہاں جاتا تھا۔ وہ سکم گیا اور شمال اور جنوب کا سفر کیا، مگر میں کہوں گا کہ جب وہ بڑھا اور پھر بالغ ہوا تو اس نے سنا کہ اس کا عزیز یوسف مصر میں زندہ ہے۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا۔ تب بھی وہ مصر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ مصر جانے سے بہت ڈرتا تھا، مگر خداوند نے اس سے کہا، تو مصر جانے سے نہ ڈر۔ تو ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم نبینا جیسے پھریں، اور اس نے ہماری آنکھیں کھولیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایماندار اپنی آنکھیں کھولیں اور صاحب بصیرت ہوں۔ کیا خداوند کے پاس جا کر مانگنا کافی ہے؟ جیسا کہ میں خداوند کو بتاتا ہوں میں کمزور ہوں، مجھے سمجھا۔ کیا خداوند اس سادہ ایمان کی بھی قدر کرتا ہے؟ آپ کیا کہیں بالکل گے؟ صحیح۔ دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں ان کے پاس وہ مکمل تحریر شدہ مکاشفہ موجود نہیں تھا جو کہ خدا کے خیالات کو بیان کر سکے، اور نہ کوئی ایسا شخص جو روح القدس کے ذریعے خدا کے خیالات کو علم دے سکے۔ خداوند ایک سادہ ایماندار کی جو الہی مرضی کو جاننا چاہتا ہے، وہ نشانات دکھانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں خداوند اپنے خیالات خاموشی سے اس کی حضوری میں گزرے وقت کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، اس کے چھوٹے نشانات کے ذریعے وہ کرتا ہے۔ فکر کے واضح اعمال، خداوند کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے نشانات بنا کر اظہار نہیں کر سکتا۔ بھائی صفات، میں چاہتا ہوں کہ آپ کیمرے میں دیکھ کر ہمارے ناظرین کو یقین دلائیے جو کہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو خداوند نے جداؤن سے کہا کہ تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اطمینان کے یہ الفاظ قربانی چڑھانے کے بعد آئے، اور جداؤن نے اس جگہ کا نام یہوہ سالوم رکھا۔ اور کہوں گا کہ آپ خوف نہ کریں کیونکہ مسیح آپ کے لیے قربان ہوا، اور وہ اطمینان بخشتا ہے۔ خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، خداوند کا کلام آپ کے لیے ہے کہ خوف نہ کر۔ خداوند آپ کو بتانا چاہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ صلیب تمہارے لیے تھی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خداوند نے لڑائی میں جداؤن کے ساتھی فوجیوں کو چننے کے لیے کس طرح آزمایا۔ خداوند نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کس طرح جداؤن کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے دل سے ڈر کو نکالا۔ آپ جداؤن کی جنگ میں خالی گھڑے، مشل اور نرسنگے کو استعمال کرنے کی حکمت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے